أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون. محترم سننے والوں، عزیز بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، تمہارے سامنے روزانہ یہ نقشہ ہے کہ ایک جوان ہے اور راستہ چلتے ہوئے ٹکرا جاتا ہے. چند گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جوان رانا یہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ بھی ہے کہ اپنا محبوب اس پر انسان جان چھڑکتا ہے اور مشکل سے یہ خیال کرتا ہے کہ کبھی اس سے جدائی بھی ہوگی، لیکن دیکھتا ہے کہ تندرست ہوتا آنا تھا. گھر کی ایک ایک رہائش کے اوپر اس کی ہنسی اور اس کے قہقہے تھے، لیکن ایک بیماری کا دوا پڑتا ہے، بخار میں تیزی آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، خون کی قے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہی خوشی جو رئیسوں پر بکھری ہوئی تھی وہ غم میں تبدیل ہو جاتی. یہ زندگی کی مثال ہے، جیسے کلی ہے، بند کلی ہے، رات کو دیکھتا ہو، صبح نگاہ پڑے تو معلوم ہو کہ یہ کلی کلی نہیں رہی بلکہ پھول بن گئی ہے. بس یہ ہے زندگی کی مدت، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی. اور یا تو پھر اب شولوں میں آگ کے اندر، لپٹوں کے اندر، انگاروں کے اوپر گرم دھوئے کے اندر زندگی گزرے گی. قرآن فرماتا ہے کہ انگارے اتنے بڑے بڑے اس کے اوپر پھینکے جائیں گے جیسے کہ بڑے محلات ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں کی زمین پر گر کر چنگاریاں نکالیں گے تو اتنی بڑی چنگاریاں ہوں گی جیسے کہ پیلے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں. تو سننے والوں، اپنی جان کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ، اپنے پیاروں کو، جگر کے ٹکڑوں کو، کلیجے کے لالوں کو، کہ جن کی ایک چیخ نکل جائے تو دل بگڑ کر رہ جاتے. اور بچانے کا طریقہ کیا ہے وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو بغیر کسی حق کے پیدا کیا ہے، کھلا کر بڑا کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد سمجھ رکھ دی ہے، اور پھر کہا ہے یہ میرا دین ہے، یہ میری کتاب ہے. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اپنی زبان سے اور اپنی جان کو بھی پیش کرنے کے بعد بتایا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنے بندے سے. ایک بات، نہ دولت مجھے مطلوب، میرے خزانے کھڑے ہوں، میں خود دیتا ہوں. نہ خدمت گزاری چاہتا ہوں، یا میں کہتا ہوں کہ میرے گرد اپنی جانوں کا حفاظتی گلا بنا دو تاکہ مجھ پر میرے دشمنوں کا کوئی وار کاری نہ ہو سکے. پر میں قوت متین کا مالک ہوں. تم کو سب کچھ دے کر میں نے ایک بات تم سے کہی ہے
नमक खाने वालों, नमक खा लो, सब कुछ मेरा है। तुम्हारे बदन पर एक एक बाल मेरे अलावा किसी और ने तुमको नहीं दिया है। अब एक बात करना कि मेरे साथ, मेरे अलावा किसी बंदे को, किसी मखलूक को जिसने तुम्हारे साथ तुम्हारे बदन के बनाने, तुम्हारे जिस्म के जोड़ को मजबूत करने, तुम्हें अक्ल व खिरत अता करने में कोई काम नहीं किया है, देखना उसको मेरे साथ शरीक और साझी बनाकर कहीं ये न कहने लगना कि उसने भी मुझे दिया है, वो दाता है। मेरे किसी वली, किसी नबी को जो मेरे सामने झुकता था, मेरे सामने खड़ा हो जाए तो दिल उसका लर्ज लर्ज जाता, मेरा खौफ जारी हो जाए तो उसकी आंखें बहती थी, जारी तर हो जाती थी। कहीं उसको मेरे साथ साझी और शरीक न कर लेना। उसको मेरे बराबर न लाना, बल्कि इस वली और नबी को अपना रहनुमा बनाना। जैसे उसने बंदगी की है, उसकी बंदगी के तरीके पर चलने की कोशिश करना, वो तुम्हारी सबों का ताज होगा। लेकिन अगर तुमने मेरी जात में, मेरी सिफतों में, मेरे हकों में और मेरे अख्तियारात और कुदरत में कहीं तुमने उसको भी साझी कर लिया तो ये वो गद्दारी और नमक खराबी है कि कभी माफ न करूंगा तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे हज, तुम्हारी ज़कातें, तुम्हारे सारे नेक अमाल इस तरह से बर्बाद हो जाएंगे जैसे एक रात का ढेर हो कि देखने में मालूम हो कि पहाड़ है, और फिर आंधी आए और हवा के कांधे पर ये सारा रात का ढेर उसके जर्रा को जाए और ऐसा मालूम होने लगे कभी यहाँ कोई ढेर था ही नहीं। तो बताया यही वो चीज है, अमल पर नाज न करना। अमल सिर्फ उस वक्त उसकी कीमत है जैसे आज हिसाब वाले। मेरे प्यारे भाइयों, ये आवाज़ है, मुखलसाना आवाज़ है डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की। ये बुनियादी और जोहरी मसला बयान कर रहे हैं जो कोई आज के दौर में कोई आलिम दीन बयान नहीं करता है। जुज़वी तौर पर कुछ करते हैं लेकिन पूरी बात सामने नहीं लाता है। कोई मसलक ऐसा नहीं है, कोई जमात ऐसी नहीं है, कोई ग्रोह ऐसा नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ 100% ईमान खालिस हो। वो ईमान जो कुरान का ईमान है, जो अल्लाह का मुतालबा है। कहीं ना कहीं किसी के साथ शिर्क के तलकात हैं, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन शिर्क ऐसी बुरी चीज़ है। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि देखो, शिर्क की वजह से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। और फिर मिसाल दे रहे थे कि देखो, जिस तरह ये मैथ में भी होता है, हिसाब में भी, एक लिखो और दाएं तरफ अगर एक ज़ीरो लिखो 10 बन जाता है, एक और ज़ीरो लिखो 100 बन जाता है, एक और ज़ीरो लिखो 1000 बन जाता है। ज़ीरो ज़ीरो जितने भी बढ़ाते जाएंगे वो तादाद बढ़ती जाएगी। लेकिन वो पहला जो हिस्सा अगर एक ना हो, अगर उसको ज़ीरो कर दो तो फिर दाएं तरफ तुम 9 और जो मर्जी बड़ी से बड़ी तादाद लिखते चले जाओ, वो सबको ज़ीरो कर देगा। तो इस तरह एक से मुराद वो ईमान खालिस। अगर ईमान नहीं है तो कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ये आज मसला है। देखिए, कितने साल पहले डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ये बात कह रहे थे, कम अज़ कम 40-45 साल पहले का ये बयान है।
تو اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے. یہ اصل چیز ہے جو ہاتھ آ گئی ہے، اور یہ امت مسلمان جو آج پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہے، ذلت اور خواری ان کے اوپر چپکا دی گئی ہے. یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، ہندو ان کو مارتا ہے، خود اپنے ان کو مارتے ہیں، لاٹھیاں ان کے اوپر برساتے ہیں، آنسو گیس چلاتے ہیں ان کے اوپر، سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے اللہ کے بندوں، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تم نے. اللہ کے بندوں کو پکارا ہے، کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کہہ رہا ہے، کوئی قبروں کے اوپر چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے کے ساتھ پکار رہا ہے، کوئی رکوع اور سجدے ثابت کر رہا ہے. یہ علماء کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے. پھر بڑے بڑے سمجھدار اور دانشور سمجھے جانے والے پڑھے لکھے پاکستان کے خیر خواہ اور کتنے ہیں جو افسر ہیں بڑے بڑے، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں میرے ساتھ رہے ہیں، وہاں ٹریننگ کی ہے، بڑے بڑے افسر بنے، جرنیل بنے ہیں، آرمی چیف بنے. اس کے بعد ایمان اور عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں کسی کے اندر. سارے بس اسی جمہوریت کے بت کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، کوئی مزاروں پر چادریں چڑھا رہا ہے. ملک کے خیر خواہ ہیں کتنے ہیں بیچ میں، اکثریت تو خیر چوروں اور ڈاکوؤں کی ہے اور کرپشن کے اندر مبتلا ہے، لیکن جو کچھ خیر خواہ ہیں وہ بھی ملک کی بات کرتے ہیں، قوم کی بات کرتے ہیں. اللہ کے دین کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، ایمان کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، اس کی کوئی نہیں بات کرتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس زمین کو پیدا کیا ہے. زمین کے اوپر تمہیں ایک خطہ دیا ہے، پاکستان ملک دیا ہے. ہر ایک قومیں ان کے کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، کتنی کتنی ان کے وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، کتنی یعنی زندگی کی سہولتیں بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہلکے کے چوکے بھی لگاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف کوئی قوم رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دعوت کو اٹھایا جائے، اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیا جائے. اللہ کے فضل سے گزشتہ 37 سال سے میں یہ بات اپنی قوم کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو، ایمان اور عقیدے کے اندر اگر بال برابر بھی تمہارے شرک رہ گیا تو تم مارے جاؤ گے. لہٰذا ایمان کے بعد سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ صلاۃ ہے، یہ نماز 5 وقت کی. یہ صرف مومنوں پر فرض ہے. جس کے عقیدے کے میں خرابی ہے، اجرتی ہے، دین کے بیچتا ہے، ان کے پیچھے اگر تم اپنی نمازیں پڑھتے ہو، ان کو امام مانتے ہو، تو یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اللہ کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور ایسی نمازیں منہ کے اوپر ماری جائیں گی، ایسے روزے منہ کے اوپر مارے جائیں گے، ایسے عمرے اور حج اور زکاتیں منہ کے اوپر ماری جائیں گی. جو عمل بھی کرو گے، حتیٰ کہ جہاد بھی اگر تم اپنی طرف سے کر رہے ہو، تمہارے منہ کے اوپر مارا جائے گا ایمان کی خرابی کے ساتھ. چاہے تم یونیفارم میں مرو، چاہے تم احرام پہنے ہوئے مرو، جو مرضی تم مرو، جہاد کرتے ہوئے مرو، تم بھوکے پیاسے مرتے رہو، لیکن اللہ کے ہاں تمہیں ایک بال برابر بھی نیکی نہیں ملے گی ایمان میں خرابی کی وجہ سے. یہ کہنا ہے ہمارا اللہ کے بندو. یہ بات مانو گے تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، اور یہ بات نہیں مانو گے تو اس سے پہلے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خروں جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، اور یہ پیچھے چلے جاتے جا رہے ہیں. کوئی مسلک کا جتنے بھی ہیں، کوئی بھی جن کو دیکھو کہیں نہ کہیں شرک ہے. جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، اور یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سارے ہر ایک کو بالکل قریب سے دیکھا ہے اور ان سے گفتگو ہوئی ہے. سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے. کم از کم شرک جن کے اندر ہے وہ یہی ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، جواب دیتے ہیں. دور سے کہتے ہیں درود ہمارا پیش کیا جاتا ہے، ان کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ دعا ہے اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت اور برکتیں نازل فرما. یہ دعا اللہ سنتا ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے. پھر نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد سجا کے پوج رہے ہیں، اس کو ہر سال روغن کرتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں. یہ بت پرستی کی علامت ہے. قبر پرستی بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے. مسلمانوں کے اندر یہ شرک آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.